सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, टीएस टेट और वेस्ट बंगाल टेस्ट वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये शिबली नोमानी पर दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा हिस्सा है शिबली नोमानी पर। तो आइए शुरू करते हैं। शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली के तनकीदी तसव्वुरात और इनके वज़ा करदा उसूल वाज़ेह तौर पर हमें मिलते हैं? चौथी जिल्द में मिलते हैं या पाँचवीं जिल्द में मिलते हैं? तो आपका जवाब होगा दोस्तों ए वाला, चौथी जिल्द में हमें मिलते हैं। दूसरा सवाल है, शिबली ने कौन सी नज़्म लिखी थी जिसमें मुसलमानों की गफलत सर सैयद के ज़ेर असर इनमें बेदार होने को मौजूए सुखन बनाया था? तो जवाब आपके दो रखे हुए हैं, इसमें से आपको जवाब देना इसका भी है। सुबह उम्मीद इनकी बहुत मशहूर नज़्म है और इसमें सर सैयद के ज़ेर असर इनमें बेदार होने को मौजू बनाया था। इदराक की मदद से हासिल किए जाने वाले उलूम की शिबली ने किस उलूम से मंसूब किया है? तो जवाब आपका होगा एहसास की मदद से, यानी एहसासी उलूम से या इदार की उलूम से। तो इसमें आपका जवाब होगा ए वाला ही जवाब है कि एहसास की मदद से, यानी एहसासी उलूम की मदद से मंसूब किया था। चौथा सवाल है, शिबली के नज़दीक शायरी क्या है? शिबली के नज़दीक शायरी क्या है? तो खारजी है या ज़ौक़ी और विजदानी है? तो इसमें से आपका जवाब जो होगा दोस्तों ये चौथा है, ये शौक़ी और विजदानी, ये इसका जवाब है। पाँचवा सवाल आप नोट कर लीजिए, शिबली नोमानी शेर में किसको सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? लफ्ज़ को देते हैं या मायनी को देते हैं? तो जवाब आपका होगा ए, यानी कि ये लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं शिबली नोमानी। शिबली नोमानी किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं? शेर में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। शिबली नोमानी शेर में किस खूबसूरती के क़ाइल हैं? यानी कौन सी खूबसूरती ऐसी है जिसमें शिबली नोमानी को ज़्यादा खूबसूरती हासिल होती है? मीनाकारी है या सादगी है? तो ये छठा सवाल है और इसका जवाब है मीनाकारी के वो क़ाइल थे। बड़े अहम सवाल हैं दोस्तों, याद रखिएगा इन सवालों को। अगला सवाल है, शिबली की पहली तसनीफ़ किस नाम से और कब शाये हुई थी? यानी मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम 1887 में या सीरतुल नोमान 1887 में? ये आपका जवाब इसमें से कौन सा है? तो मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम 1887 में शाये की थी, ये है इनका पहली तसनीफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा की सवाने उमरी शिबली ने किस नाम से तसनीफ़ की थी? अल-मामून से या सीरतुल नोमान से? तो जवाब आपका होगा सीरतुल नोमान जो है ये सवाने उमरी है। इसका मौजू क्या है? सवाने उमरी है, सवाने हयात है। सीरतुल नोमान इमाम अबू हनीफ़ा की सवाने उमरी है। जैसा कि मैंने बताया, इस तसनीफ़ का पहला हिस्सा 1889 में लिखा था और दूसरा हिस्सा 1890 में लिखा गया था और ये किताब 1891 में शाये हुई थी। नवा सवाल है, हाल ही के बाद शिबली दूसरे बड़े सवाना निगार हैं, यानी सवाने उमरियाँ लिखी हैं। उन्होंने अबू हनीफ़ा की सवाने उमरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया है, यानी लिखा है? तो आपका जवाब होगा दो हिस्सों में उन्होंने मुकम्मल किया था, 2 हिस्सों में, और 2 हिस्सों में मुकम्मल करके उन्होंने 1891 में शाये किया था। शिबली ने मामून रशीद की ज़िंदगी में इनके बाद सल्तनत के हालात किस तसनीफ़ में कलमबंद किए हैं? अल-मामून में किए हैं या अल-ग़ज़ाली में किए हैं? तो आपका जवाब होगा अल-मामून में उन्होंने अपने कलमबंद किए हैं शिबली ने।
شبلی نے المامون میں اس میں مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی ہے جو مسٹر پامر نے اپنی تصنیف ہارون رشید میں لکھے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ پہلی اشاعت 1887 سر سید کی فرمائش پر شبلی نے پہلے ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سر سید نے 1889 میں اپنے مقدمے کے ساتھ اسے دوبارہ شائع کیا تھا۔ کس کو؟ المامون کو دوبارہ شائع کیا تھا۔ شبلی کی تصنیف المامون پہلی مرتبہ کب اور کس کے کہنے پر شائع ہوئی تھی؟ دیکھیے وہی سوال ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مامون رشید کے کہنے پر یا سر سید کے کہنے پر، تو جواب دیجیے گا سر سید کے کہنے پر 1887 میں اس کو شائع کیا تھا۔ المامون کتاب پر شبلی نے پہلے ایڈیشن پر نظر ثانی اور سر سید نے اسے اپنے کس مضمون کے ساتھ شائع کیا تھا؟ دوسرے ایڈیشن میں، یعنی اپنے مقدمے کے ساتھ یا الگ سے تہذیب الاخلاق میں؟ تو جواب دیجیے گا سر سید نے اپنے مقدمے کے ساتھ اسی کتاب کو شائع کیا تھا، یعنی المامون کا جو مقدمہ لکھا تھا وہ سر سید احمد خان نے لکھا تھا اور یہ کتاب پھر بعد میں شائع ہوئی، یعنی سر سید احمد خان کے مقدمے کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ سر سید نے سیرت النعمان کتاب کو 2 حصوں میں مکمل کیا۔ پہلا حصہ 1889 یعنی 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا۔ یہ کتاب کس سن میں منظر عام پر آئی؟ تو آپ کا جواب ہے 1891 اور 1892۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے 1891 میں۔ شبلی کے انتقال کے بعد مقالات شبلی شائع ہوئی تھی۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ شاعری کا مجموعہ ہے یا مضامین کا مجموعہ ہے؟ یہ سوال ہے، تو جواب دیجیے گا یہ مضامین کا مجموعہ ہے اور بی والا آپ کا صحیح ہے، مضامین کا مجموعہ ہے مقالات شبلی۔ 15واں سوال ہے مقالات شبلی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 8 جلدوں پر ہے یا 7 جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو آپ کا جواب ہے یہ اے والا 8 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 8 جلدیں مقالات شبلی کی شائع ہوئی تھیں۔ اور 16واں سوال ہے شبلی کی وفات کے بعد مقالات شبلی کو کس نے مرتب کیا تھا، یعنی کس نے مرتب کر کے اس کو شائع کیا تھا، ادبی دنیا میں لے کر آئے تھے، یعنی منظر عام پر آیا تھا؟ تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی تھے جو انہوں نے 8 جلدوں میں اس مقالات شبلی کو تیار کیا اور 8 جلدیں، پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، اس طرح سے۔ اب آتے ہیں مقالات شبلی کی پہلی جلد 1930 میں شائع ہوئی۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی ہے یا ادبی ہے؟ تو جواب دیجیے گا مذہبی ہے۔ پہلی جلد کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی ہے۔ اور حیدرآباد کے قیام کے دوران شبلی نے کون سی کتاب لکھی جو اگست 1902 میں کانپور سے شائع ہوئی تھی؟ تو یہ جواب بھی بڑا اہم ہے، تو اس کا جواب ہے الغزالی۔ یہ کتاب شبلی نعمانی نے 1902 میں کانپور میں لکھی تھی اور اس کو حیدرآباد میں لکھ لیا تھا۔ مقالات شبلی کا پہلا موضوع آپ کو معلوم ہے مذہبی ہے، دوسری جلد کا موضوع جو ہے وہ ادبی ہے اور تیسری جلد کا تعلیمی ہے اور چوتھی جلد کا تنقید ہے اور 5ویں جلد کا تاریخی موضوع ہے جو 1936 میں شائع ہوئی تھی، اور چھٹی جو ہے تاریخی موضوعات پر ہی مشتمل ہے، یہ 1951 میں منظر عام پر آئی، اور 7ویں جلد فلسفیانہ مضامین پر مشتمل ہے جو 1938 میں شائع ہوئی تھی، اور 8ویں جلد یعنی متفرق ان کے ادبی کارنامے، علمی کارناموں پر مشتمل ہے جو 1938 میں شائع ہوئی تھی۔ شبلی کا نام محمد شبلی تھا۔ امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت سے اپنے نام کو آگے نعمانی لکھتے تھے۔
اور شبلی نسلاً راجپوت تھے۔ شبلی 1 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ شبلی کا انتقال اعظم گڑھ میں ہی 1914 کو ہوا تھا۔ شبلی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور شبلی کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ شبلی نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی اور وکالت میں ہی پیشہ کیا تھا۔ شبلی کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ شبلی کے چھوٹے بھائی کا نام ہے مہدی حسن، اور ان کا داخلہ کرانے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئے تھے 1881 میں، اور جس وقت آئے تھے تو سر سید کی شان میں انہوں نے عربی میں ایک قصیدہ بھی پڑھا تھا جو علی گڑھ گزٹ اخبار میں 15 اگست 1881 میں شائع ہوا تھا۔ شبلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے 1883 سے مقرر ہوئے تھے۔ شبلی فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ شبلی ابتدا میں اردو میں تصنیم اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے۔ ایک آدھ غزل بھی یعنی 1-2 بار غزلیں بھی لکھیں اور اس میں نعمان تخلص بھی اختیار کیا تھا۔ شبلی کو سب سے بڑا خطاب ملا تھا شمس العلماء کا، جو 1894 میں ملا تھا، یعنی ان کی زندگی میں ہی ان کو یہ خطاب مل گیا تھا۔ شبلی کی ادبی و علمی خدمات کے صلے میں ریاست حیدرآباد سے انہیں 100 روپے مہینے کا وظیفہ بھی ملتا تھا۔ شبلی نے دارالمصنفین اعظم گڑھ میں قائم کیا 1914 میں۔ شبلی نے 1884 میں نظم صبح امید لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کی غفلت اور سر سید کے زیر اثر ان کے پیدا ہونے کے موضوع سخن بنایا تھا۔ شبلی نے اپنے چھوٹے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا، یعنی چھوٹے بھائی ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی موت پہ انہوں نے مرثیہ لکھا تھا۔ شبلی نے سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ دوستو شبلی نعمانی یعنی اردو تنقید کے معمار میں شبلی نعمانی کا بڑا نام ہے۔ یہ آج کی ویڈیو سیکنڈ پارٹ تھا، دوسرا حصہ تھا شبلی نعمانی پر۔ ابھی ایک حصہ اور باقی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے پھر لے کر حاضر ہوں گے، اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور اپنی نوٹ بک میں ان سوالوں کو لکھ لیں۔ یہ سوالات آپ کو ویسٹ بنگال ٹیٹ کے میں اور TS یعنی کہ حیدرآباد تلنگانہ کے ٹیٹ میں بھی بڑے اہم سوالات ہیں۔ اگر کوئی MA میں ہے یا BA میں ہے یا PhD میں ہے تو اس کے لیے بھی یہ سوالات بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ شبلی نعمانی کا تیسرا ویڈیو آپ کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔